बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकरम, आपका और आपकी पूरी टीम का कि आपने ये वेबिनार स्टार्ट किया हुआ है, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी मालूमात होती हैं, जिसमें से मुझे भी बहरहाल बहुत अच्छी खुद को भी मालूमात होती हैं। ख़ास तौर से अभी जो डॉक्टर साहिबा जो बता रही थी फॉलेट और इसके बारे में, तो मैं भी नोट करता जा रहा था इन चीज़ों को, क्योंकि इस बात है कि हम लोग चूँकि बाकायदा लेक्चरार नहीं हैं या ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो हमें अब याद नहीं रहती चीज़ें। तो हमारी भी नॉलेज में बहुत इजाफा होता है। मुझे उम्मीद है कि बाकी लोगों की नॉलेज में भी बहुत अच्छा इजाफा होता होगा इन चीज़ों से। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल समी है। मैं एमफिल हमदर्द यूनिवर्सिटी, पीएचडी स्कॉलर हमदर्द यूनिवर्सिटी। टॉपिक मेरा बेसिकली तो इनफर्टिलिटी है, और जैसे अभी ये फॉलेट के बारे में बता ही रही थी, तो मुझे भी बहरहाल अच्छा लगा कि हमें अपने मरीजों को इस टाइप की चीज़ें बढ़ा के रखनी चाहिए, सब्जियां, सलाद और बर्फ। मेरा आज का टॉपिक जो है वो हाइपरटेंशन के बारे में है, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और इसमें हमने क्या क्या करनी चाहिए, और इस ब्लड प्रेशर को हमें कैसे कंट्रोल करना पड़ता है। और इस ब्लड प्रेशर में खास तौर से जो हमें डैश डाइट के हवाले से जो बताया जाता है कि यह ग़िज़ा या जो होती है, यह डाइट जो होती है, जैसे पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फाइबर से भरपूर होती है। ये एक डाइटरी पैटर्न है जो कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले नेशनल हार्ट लंग ब्लड इंस्टीट्यूट ने जो बनाया था, कि ये हाइपरटेंशन को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए बनाया है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए कि जी ये डैश डाइट क्या होती है। मुझे मौका मिला तो मैं भी ज़रूर बताऊंगा कि बस ये इसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स और होल ग्रेन जो वगैरह सब शामिल होते हैं, जबकि इस डाइट में लो फैट डेयरी फूड्स वगैरह शामिल होते हैं, कि जिसमें फैट बहुत कम से कम होने चाहिए। असल में हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, या हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपर टेंशन कहते हैं। अक्सर पेशेंट हमारे पास आके कहते हैं कि हमें बड़ी टेंशन हो गई। मैंने कहा टेंशन क्या हो गई, क्योंकि मुझे हाइपर टेंशन होता है। हाइपर टेंशन क्या होता है कि मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, मुझे जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मेरे आसाब कमज़ोर हो गए हैं, जबकि वो बेसिकली कहना चाह रहे होते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर है। डॉक्टर ने कहा होगा कि आपको हाइपर टेंशन है, तो वो हाइपर टेंशन के ऊपर ही चल रहे होते हैं। तो ऐसा ब्लड प्रेशर जो कि नॉर्मल से ज्यादा हो, यानी कि जो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो हमारे दिन भर की एक्टिविटीज की वजह से पूरा दिन तब्दील होता रहता है। जबकि लोगों को जो ब्लड प्रेशर रहता है, जिनकी फैमिली में है, या जो लोग शुगर या डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज या बदहजमी का शिकार रहते हो, बाजार के चटपटे खाने वाले लोग, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल वाले लोग, या जिनका वजन जो है नॉर्मल से ज्यादा हो, यानी कि मोटापे का शिकार लोग, इन सबको अपना ब्लड प्रेशर बाकायदगी से चेक कराते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इनको ब्लड प्रेशर हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छे तरीके के अंदर होते हैं कि इनको ब्लड प्रेशर होने का इम्कान आम आदमी की निस्बत बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारे सर्वे भी साबित करते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन 33% पाकिस्तानी जिनकी उम्र जो है 45 साल से ज्यादा है, उनको हाइपरटेंशन का शिकार रहते हैं, या इनको ब्लड प्रेशर रहता है। और जबकि अर्ली डायग्नोसिस जो है ना, वो उनकी जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन या उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए बहुत अच्छा पैमाना साबित हो सकते हैं। कि हमें चाहिए कि जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं, ख़ास तौर से उनको अपना ब्लड प्रेशर अक्सर चेक कराना चाहिए। और जिन लोगों को सर में दर्द या कोई और टेंशन या अजीब बेचैनी या कनपटियाँ फटना, सर में पीछे के हिस्से में दर्द, गर्दन में दर्द, तो उनको भी अपना ब्लड प्रेशर भी बाकायदगी से चेक करवा लेना चाहिए। कम से कम 3 से 6 महीने में एक दफा होने चाहिए कि वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। क्योंकि अगर बाद में पता चलेगा, जब अपना नुकसान कर चुका होगा, बेसिकली ब्लड प्रेशर जो है ना दिल की बीमारी नहीं है। यार हम तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार दिल की बीमारी हो गई है क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर है, तो दिल की बीमारी ब्लड प्रेशर की नहीं होती है। बल्कि ब्लड प्रेशर जो है हमारी आर्टरीज के ऊपर, ब्लड प्रेशर जो है जब ये बढ़ रहा होता है, तो हाँ दिल की बीमारी में तब्दील जरूर हो सकता है। क्योंकि मैं ये अपना अब स्पीकर बंद कर दें मुबीन साहब। तो ये लोग जो है अपना हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, तो अगर वो मुस्तकिल रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको खतरा है कि उनको दिल की तकलीफ भी हो जाएगी। सर ये आप ताहिर साहब और शायद मुबीन साहब हैं।
प्लीज सब लोग ये बंद कर दें, ताकि आमतौर पर हाइपरटेंशन के जो शिकार होते हैं उनके लोगों की डाइट में जो नमक की मिकदार ज्यादा होती है, मोटे भी होते हैं, उनके जिस्म में चर्बी या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। इसके साथ साथ उनको गुर्दे की कोई तकलीफ या बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया बीपी है, या गुर्दे कदामिया की तकलीफ भी जरूर होगी। और अगर कोई खूनी रिश्तेदारों में ऐसी कोई बीमारी है तो फिर आपको मोहतात होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर 40 साल से ज्यादा उम्र वाले को सब कुछ हो जाएगा, मैं तो सिर्फ एक एहतियातें बता रहा हूँ कि अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा भी है, बहुत अच्छा है, वॉक करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, सादी गजा खाते हैं, उसके बावजूद भी आपको अपनी चीजें चेक करा लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, आपको फैटी लीवर का शिकार हो गए हो, एसिडिटी, तेजाबियत, एच पायलोरी, 50 चीजें हैं जो आजकल होती है। तो कम से कम हमें अपना बीपी, ब्लड प्रेशर वगैरह को जरूर चेक करके रखना चाहिए। बड़ा मेरी का सोन। हेलो हेलो ताहिर साहब प्लीज ये बंद कर दें। अच्छा, हमारे यहाँ हमारी दुनिया भर में है ये जो हाइपरटेंशन के लिए जो स्टेजेस होते हैं, कि जिसकी वजह से इलाज में आसानी हो जाती है, कि हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब ब्लड प्रेशर ये नॉर्मल है, इसका जो बिल्कुल 120/80 जो एक बहुत ही आइडियल कहा जाता है, ये बहुत ही नॉर्मल है। फिर माइल्ड प्री हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन अगर ये थोड़ी सी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे तो उसको हम प्री हाइपरटेंशन कहते हैं, और ये एक अलार्मिंग है कि अब आपको एहतियात कर लेना चाहिए। मॉडरेट होता है जो कि स्टेज 1 कहलाता है, जबकि सीवियर जो होती है वो स्टेज 2 में आ जाता है। मेरा ख्याल है हम स्टेजेस की बजाय बस ब्लड प्रेशर की एक फार्मूला याद कर लें कि 120/80। अब वो चाहे 80 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, आप उसको ये लगा दें कि जी आपका ब्लड प्रेशर इतना रहना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत बढ़ता है या किसी किसी वक्त बढ़ता है तब भी इस बात समझ में आती है, लेकिन अगर ये ज्यादा बढ़ने लगे या मुस्तकिल रहने लगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नॉर्मल में वही 120/80 है, जबकि अगर बढ़ रहा है या कि 120 से 129 हो जाए, या और ये डायस्टोलिक जो है वो 80 और उससे प्लस होने लगे, तो इसका मतलब ये है कि अब हम प्री हाइपोटेंशन का शिकार होने जा रहे हैं, और हमें इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मोहतात होकर देखना चाहिए। जबकि स्टेज 1 के अंदर जो है 130 से 139, आमतौर पे सारे लोग यही कहते हैं कि नहीं जी ये कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन एहतियात का तकाजा यही है, और आइडियल लाइफ गुजारने के लिए के बजाय इसके के बाद में कोई परेशानी का शिकार हो, तो 130 से जब भी ऊपर होने लगे तो फौरन हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, अपना लाइफ स्टाइल, अपनी डाइट, अपनी चीज़ें, और इसको हर 2 4 5 दिन बाद, हफ्ता भर के बाद जरूर चेक कराएं। कोशिश करें कि डिजिटल के ऊपर ना करें, बल्कि जो नॉर्मल जो मरकरी वाला जो होता है स्पिगमोमेनोमीटर, अब उसके ऊपर कराएं। निडल वाले में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और ये जितना भी जदीद हो, यानी कि जो डिजिटल टाइप के जितने भी होते हैं, चाहे जदीद हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर भी हैं, उनके अंदर भी कोई रिजल्ट का ऑप्शन थोड़ा सा खतरनाक होता है, कि जी दरअसल उसमें गलत हो सकता है। ब्लड प्रेशर के लिए वार्निंग साइंस क्या होते हैं, हमें ये देखना चाहिए कि आपको किन अलामतों पे, लेकिन फिर एक बात ये बता दूं मैं कि जरूरी नहीं है कि ये तमाम अलामतें हों। आप बहुत सारी चीजों में, जिस तरह पित्ते की पथरी जो है, जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेड प्रेशर का मरीज जो होता है उसको उसकी। हेलो जी सर। हेलो। ओ कुत्ते दे बच्चे। गंदी बातें ना करो, अच्छी अच्छी बातें सुनने दो। अगर गुड, अच्छा क्या रिमूव कर दिया। अच्छा, क्या साइंस हो सकते हैं हाइपरटेंशन के ऐसे क्राइसिस के अंदर, कि क्या हो सकता है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो? शदीद सीने में दर्द हो रहा है, यानी कि सीवियर चेस्ट पेन शुरू हो जाए, शदीद सर में दर्द है जिसके साथ कंफ्यूजन हो, धुंधला नजर आ रहा हो, मतली हो, उल्टी हो, शदीद सर में थकावट, बेचैनी, एंजाइटी, मतलब हमें ठीक है सोचना चाहिए, अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी लगी है, सर्दी का मौसम है तो सर्दी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये सब चीजें सोचनी चाहिए कि इसको ब्लड प्रेशर हम जरूर चेक कराएं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमें जो है, जब मरीज की हिस्ट्री ले रहे हो तो एक शख्स को उसको चाहिए कि उसका बीपी, उसके पल्स
یعنی کہ ہارٹ ریٹ، یہ چیزیں ضرور چیک کرے، چاہے وہ بخار کا مریض ہو چاہے وہ نارمل بخار میں ٹھیک ہے، سب چیزیں بڑی بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں بلڈ پریشر اور اس ٹائپ کی چیزیں ضرور ان کو چیک میں رکھنا چاہیے. اور جن کا پیٹ خراب ہو، ہضم خراب ہو، سر میں درد ہو، جیسے آج کل ہے نزلے کا سیزن تو چل رہا ہے، لیکن سردیوں کے اس موسم کے اندر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے. رات کو بے چینی ہو رہی ہے، نیند نہیں آ رہی، زیادہ سر میں درد ہو رہا ہے، متلی الٹی محسوس ہوتی ہو، تو ان سب کے لیے ہمیں فوراً ان کا بلڈ پریشر کے اوپر ضرور ایک توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس سے بعض دفعہ ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم مریض کے لیے کچھ کر سکیں. شارٹنیس آف بریتھ ہے، سانس رک رک کے آ رہی ہے، ناک سے خون جاری ہو گیا کہ نوز بلیڈ ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے نکسیر ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں مریض کو یعنی کہ ڈاکٹر کو یا حکیم کو فوراً اس بارے میں الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. صبح صبح سر میں شدید درد ہو رہا ہے، ہارٹ بیٹ یا ریگولر ہو گئی ہے، یہ ایک دو مس ہو رہی ہیں، تو ہمیں انہیں نوٹ ضرور کرنا چاہیے. یا کانوں میں سیٹیاں ہو رہی ہیں، مسل میں ایک ٹیمر سے ہو رہے ہیں، کھچاؤ ہو رہا ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں ہر صورت جو ہے مریض کی جان بچانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے. اور اگر خود کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا کہیں بلڈ پریشر تھوڑا سا بھی زیادہ لگتا ہے تو اس کو فوراً جو ہے نا اپنے ہاسپٹل بھیج دینا چاہیے کہ وہ ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں چلا جائے، تاکہ اگر کسی بھی قسم کی ایک اس کے ساتھ پرابلم ہو تو وہ اس کو سنبھال سکے. اور آپ کو میں ایک قصہ سناتا ہوں. ایک دفعہ 8-10 سال پرانی بات ہے، ایک صاحب آئے، 50-55 سال کی عمر کے صاحب ہے، تو کہنے کا حکیم صاحب مجھے جو ہے نا تیزابیت ہو رہی ہے. یہ تیزابیت ہو رہی ہے بھائی کب سے ہو رہی ہے؟ 2-4 سوال کیے ان سے، میں نے فلانے ڈاکٹر کے پاس گیا، فلانے اس ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے اس کو بھی دکھایا، جی آئی والے کو بھی دکھایا. میں نے کہا آپ کا بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے؟ کہ بلڈ پریشر کی دوائیں کھاتا ہوں، بہرحال ٹھیک ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے. کولیسٹرول کتنا ہے کبھی کروایا ہی نہیں کسی نے. میں نے بلڈ پریشر چیک کیا تو تھوڑا بڑا ہوا تھا، 140 اور 89-90 کے آس پاس ہی تھا. ایک کام کریں آپ کارڈیو میں جائیں گے، مجھے کارڈ تکلیف نہیں ہے، کوئی کارڈیک پیشنٹ نہیں ہوں میں، بھائی صاحب ایک دفعہ چیک کرا لیں. وہ بیچارے گئے وہاں پہ تو بھائی ان کا بائی پاس ہی ہوا، انہوں نے تو ایڈمٹ کر لیا، چھوڑا ہی نہیں. کہنے لگے بھائی آپ کدھر رہیں گے، کہاں گھومتے پھر رہے ہیں؟ تو چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا بہت ساری چیزوں کا، ہم تیزابیت اور اسی کا علاج کرتے ہیں، لیکن یہ سب دل کی علامتیں بھی ہو سکتی ہیں. اور اس کو اگر زیادہ ہسٹری پرانی ہو یا اس مریض کی ہارٹ بیٹ ریگولر ہو رہی ہو، بلڈ پریشر تھوڑا سا بڑھا ہوا ہو، دواؤں کے باوجود بھی سب کچھ ہو، تو ہمیں فوراً اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ اس کو کوئی دل کی تکلیف بھی ہے. تو بلڈ پریشر ان کا اتنا رہا ہوگا اتنے عرصے سے، تو میں تو بہرحال روکا ہی نہیں، میں نے کہا آپ جا کے دکھائیں. اور تو اس طریقے سے کسی شخص کی بچت ہو سکتی ہے. ہم اپنی کاریگری دکھانے کے چکر میں یا اپنے آپ کو کہ نہیں جی ہم سب کچھ ہیں اور ہمیں سب پتہ ہے، اور کچھ تجات اور اس ٹائپ کی چیزیں اگر ہم دینا شروع کر دیں تو ہم پھنس سکتے ہیں. اچھا بلڈ پریشر بہت ممکن ہے کہ آپ کو کئی سال سے ہو اور آپ کو اس کی کوئی علامت ہی ظاہر نہ ہو. انکنٹرول ہائی بی پی آپ کی صحت کے لیے بہت بڑا رسک ہے، جس میں ہارٹ اٹیک اور اسٹروک بھی شامل ہے. حقیقت تو یہ ہے یا خوش قسمتی سے ہائی بی پی کو آسانی کے ساتھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. انہیں ڈیٹیکٹ کر لیں کہ پہلے تو کہ بھائی اس کے لیے کوئی اتنے بڑے لمبے چوڑے ٹیسٹ نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے بھائی آپ کو صرف بلڈ پریشر چیک کرنا آتا ہو کہ جی آپ نے بلڈ پریشر چیک کر لیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو بلڈ پریشر ہے. اور جب آپ دفعہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آپ کو ایک محتاط لائف اسٹائل بھی اپنا لینا چاہیے. اپنے ڈاکٹروں سے فوراً ہی مشورہ کریں. ابھی یعنی کہ ہفتہ بھر کے اندر کی بات ہے، 4-6 دن بھی ہوں گے، ایک صاحب آئے محلے کے ہی تھے، کہ یار میری رات کو جو ہے گا عجیب بے چینی رہی، مجھے طبیعت خراب رہی، رات کو دن خواب آتے رہے، میں نے شاید دعوت کھا لی تھی، میں نے الٹی سیدھی چیزیں کھائی ہوئی تھی، تو مجھے وہ کچھ ہو رہا ہے گا. اچھا بھائی ہو رہا ہے گا، دیکھیں تو صحیح کیا ہو رہا ہے. بدہضمی ہو گئی ہے آپ کو، تو ذرا بلڈ پریشر چیک کرو. میں نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا، اس نے بلڈ پریشر چیک کیا تو کوئی 160 اور 100 کے قریب تھا. میں نے کہا سر یہ آپ کا بلڈ پریشر، طبیعت کیسی؟ بہتر ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا پتہ چلے. ایک تو بات یہ کہ میں نے فوراً ان سے کہا کہ آپ کارڈیو چلے جائیں، کیونکہ جب آپ کا اس وقت 160 اور 100 کے قریب آ رہا ہے تو اس مین یہ کہ وہ 180 اور پلس تھا. وہاں پہ ای سی جی کرائی، انہوں نے کہا نہیں جی ای سی جی تو آپ کی خراب ہے، سب کچھ ہے اور اسے یہ کرے. تو یہی چیز ہے کہ یہ تو ابھی 4 دن کیسے وہ پھر میرے پاس آیا اگلے دن نیچے بعد یہ ساری رپورٹ لے کے ای سی جی لے کے، تو پھر اس کو چیک کیا تو بلڈ پریشر 180. میں نے کہا نہیں بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ ایک کیفوٹین زبان کے نیچے رکھیں اور ڈاکٹر کو دکھائیں. کیونکہ آپ تجربہ کرنے کے چکر میں، اپنی فنکاری دکھانے کے چکر میں نا کسی کی زندگی سے کھیل سکتے ہیں یہ. تو میں تو کم سے کم یہ سلوک نہیں کرتا کسی کے ساتھ بھی. 150-40 ہو رہا ہو کسی کو تو وہاں تک تو میں پھر بھی کچھ تھوڑا سا کر لوں، اور 150 سے 51 ہوا تو اس کو صاف منع کر دیتا ہوں، کہتا نہیں بھائی
آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے. تو فوری طور پہ یہ دوائیں, حالانکہ بہت ساری دوائیں ہیں جو اس کو آسانی سے کنٹرول کر لیتی ہیں, اتنا بڑا رسک نہیں ہوتا ہے 160-65 کے اندر بھی. لیکن بلا وجہ کے لیے آپ ایسی چیزیں نہ کھیلیں کسی کی صحت کے ساتھ. اچھا, اب اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے, اور یہ ڈاکٹر سے بات فوراً کر لی جائے کہ ڈاکٹر کو جا کے دکھایا جائے. حالانکہ ایک چیز اور بھی بتاؤں میں کہ مجھے آسان کی چیز یہ لگتی ہے کہ آپ اس کو کوئی بھی اچھی سی ڈائریوٹک دے دیں. ڈائریوٹک نہیں ہو تو یہ جو ان کے ڈاکٹر کے انجیکشن آتے ہیں, آپ اس کو 2 توڑیں اور پانی میں ڈال کے دے دیں, اور اسے کہیں کہ یہ کرو, تو اس سے فوری طور کے اوپر وہ لیسکس کے انجیکشن اس کو پلا دیں یا لیسکس انجیکشن لگا دیں, تو اس کو بھی بلڈ پریشر ہو جائے گا. لیکن یہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ہاسپٹل میں جو انتظام ہوتا ہے وہاں پہ تو یہ کہ اگر کہیں گڑبڑ ہو تو فوراً اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہوا کنٹرول تو آپ کیا کریں گے, یا کم سے کم باتھ روم نہیں ہے تو وہ بیچارہ کدھر بھاگتا رہے گا. تو اس کو اس طرح کنٹرول کریں کہ لائف سیٹنگ میں تبدیل نہ ہو جائے, کیونکہ اس کی وجہ سے جسم کے ڈیمیج ہونے کا بہت خطرہ ہو سکتا ہے, جس میں لائف ٹائم کے لیے معذوری بھی شامل ہے. میں نے ایک دفعہ آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا. ایک صاحب تھے, وہ آغا خان میں تھے, بہت اچھے, مطلب یہ کہ کیا کہنا چاہیے کہ کمپاؤنڈ نہیں, یہ لیب میں ہوا کرتے تھے, اور وہ سیمپل ڈرا کرتے تھے, یعنی کہ بلڈ لیتے تھے اور ساری چیزیں تھیں. بہت اتنا اچھا تھا کہ میں کم سے کم اگر اپنے بچوں کو لے کے جاتا تھا جب بھی, تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھائی اس کو ڈھونڈ کے لاؤ, تو وہ آتے تھے اور پھر میں ان سے بلڈ سیمپل ڈرا کرواتا تھا. اس کے ساتھ وہ شام کے وقت میں الخدمت میں بھی بہت اچھے سے کام کرتے تھے. اچھا ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو ہر جگہ ان کو جاب مل جاتی. تو ہوا کیا ان کے ساتھ کہ ان کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے. جب پان گٹکے والے بھی تھے وہ, تو جب طبیعت خراب ہونے لگی تو جیسے جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, نہیں ہو رہا, یہ گھر آئے. تو گھر آئے, آدھے گھنٹے کے بعد ایک دم گر پڑے, اور ان کو لے کے گئے. اس بات کو میرا خیال ہے کہ 4-5 سال ہو گئے ہوں گے بیچارے بیڈ کے اوپر ہیں. فالج کا اٹیک ہوا, خطرناک تھا, علاج ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن اس میں لیٹ ہو گئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی رسک نہیں لیں آپ لوگ کسی کو بھی, اور یہ اس کے ساتھ زندگی کے لیے بہت خطرناک چیزیں ہو جاتی ہیں. اتنے لمبے قصے سنانے کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کھیلیں نہیں مریض کے ساتھ کہ جی ہمارے پاس تو ہوتا ہے, ہم تو کر لیتے ہیں, ہم تو یہ چیزیں کرتے ہیں. اس سے بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. تو اچھا, زیادہ تر لوگوں کو جو کہ ہائی بی پی کا شکار ہیں, ان میں کوئی سائن اور سمٹم نہیں ہوتی. ہم نے 200 والے بلڈ پریشر والے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کا ویسے ہی روٹین میں چیک کیا, کیونکہ میرا زیادہ تر کام انفرٹیلٹی کا ہے. تو اب کوئی مریض پہلی دفعہ آیا ہے تو بلڈ پریشر اور اس کی شوگر اور اس کا ویٹ اور یہ ساری چیزیں ہم اس کو چیک کرتے ہیں, پلس وغیرہ بھی. تو عموماً ہوتا ہے تو بھائی 200 کیا کر کے آ رہا ہو, کیا کر رہے ہیں, نہیں ہمیں کچھ نہیں ہے, نہیں غلط ہے, مشین غلط ہے. ٹھیک ہے مشین غلط ہے, آپ کہیں کرا لیں, میں آپ کو دوا نہیں دے سکتا. اتنا ہائی بلڈ پریشر ہو رہا ہے گا آپ کا, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں صحیح ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں. میرے کو اور جاننے والے بہت اچھے ہیں, ان کو ہائی بلڈ پریشر رہتا تھا 180-90. ارے سب کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. میں ڈرتا رہتا تھا. 1-2 دفعہ تو میں نے کیپوٹین بھی رکھ کے ان کو دے دی, کہنے کہ بھائی یہ زبان کے نیچے رکھنے کم ہو, کسی ڈاکٹر کے پاس دکھائیں. کیا ہوا اس کے ساتھ ہے, ان کے کڈنیز فیل ہو گئے, اب وہ ڈائلسس کے اوپر ہیں. تو یہ سب چیزیں بہت اتنی ہوتی ہے, جبکہ ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے. ہمارے ایک تھے ڈاکٹر سقی سرور صاحب, ہو سکتا ہے ڈاکٹر اکرم جانتے ہوں ان کو یا ان سے ملاقات ہوئی ہو. تو وہ تو کیا کہتے تھے بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض ہے, جب اس کو سمجھاؤ تو وہ اچھلتا ہے, کہتے لو میں تو فٹ ہوں, میں فٹ ہوں, مجھے تو امپوٹینسی بھی نہیں ہے, میں تو بالکل ہر چیز میں فرسٹ کلاس ہے, بیگم کو بھی خوش رکھوں گا اور یہ رکھتا ہوں, یہ سب کچھ ہے. آپ لوگ بیوقوف بنا رہے ہو. یہ اتنے سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, 8 سال ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ سب رسک ہیں. یہ سب لوگ جو ہے بیوقوفیاں کرتے ہیں, اپنی زندگی کو خراب کرتے ہیں, کیونکہ جس دن بھی اٹیک ہوتا ہے گا اس کے بعد پھر کوئی گنجائش نہیں بچتی. تو ان میں کوئی سائن اور سمٹم نہیں ہوتا کہ ہر مریض کو جو بھی آپ کے کلینک میں آتا ہے, آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا بلڈ پریشر ضرور چیک کریں, ویٹ بھی چیک کریں, بی ایم آئی اس کا ضرور چیک کریں کہ اس کا کہ کیا صورت حال ہے, اس کا ویٹ اس کے حساب سے کتنا زیادہ ہے. کیونکہ ایسے لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں, کہیں گے کہ جی ہمیں تو کوئی علامت نہیں, تو ہم علاج کیوں کریں, آپ بلا وجہ پکڑ لیتے ہیں. ہم تو جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا ہاسپٹلس میں مریض کہتا ہے کہ مریض کے جو رشتے دار ہوتے ہیں کہتے ہیں چلتا ہوا گیا ہے, باتیں کرتا ہوا گیا, وہاں اندر گیا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ تو ختم ہے اور اتنا سیریس ہو گیا فلان. تو بیسیکلی خرابیاں یہی ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہوتا نہیں ہے, بس چلتا ہوا گیا, باتیں کرتا ہوا گیا, اچانک جب گرتا ہے تو کیا ہوا. جن صاحب کو میں بتا رہا ہوں آغا خان کے صاحب سے, تو چلتے ہوئے تو گھر گئے تھے, بائک چلا کے گھر گئے ہیں, آغا خان سے گھر آئے ہیں, گھر میں 1 آدھے گھنٹے کے بعد ہی وہ بیٹھ گئے. اور وہ آج تک میں ان کو بتایا روتا رہتا ہے بس بندہ کہ بھائی کیا کروں میں. لیکن اب وہ سب چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا.
تو کہتے ہیں کہ ہم علاج کیوں کریں. یہی شوگر کے مریضوں کا حال ہے کہ جب پرابلم ظاہر ہوتی ہے, کیونکہ جب پرابلم ہوئی نا تو ہم دیکھیں گے, جب پرابلم ظاہر ہوتی ہے تو ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہوتا ہے. کوئی نقصان ہے کہ پھر اس کے بعد کچھ کرنے کو کچھ نہیں ہے گا. اگر کبھی کوئی ہے سروے کرے آپ لوگوں کے وہاں پہ پنجاب میں یا ویسے کسی ہاسپٹلوں میں جا کے ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کو کیا کہتے ہیں کہ کڈنی فیلیور کے مریض ہیں. کڈنی فیلیور ہے, ایک پروفارما بنا لیں, پروفارما لے کے پہنچ جائیں, ریسرچ کریں, ایک بہت اچھا ڈیٹا مل جائے گا, ایک پیپر چھپ جائے گا کہ 200-300-400 لوگوں کا کہ جی ان کو بلڈ پریشر, ان کی کڈنی فیل کیوں ہوئی. ذرا سی باتیں کریں, کتنے لوگوں نے کشتے کھائے تھے, کتنے لوگوں نے دوائیں کھائی تھیں, کتنے لوگ لاپرواہ تھے. اس طرح کے بہت سارے اس میں کھانے بنا دیں, بنائیں بلاگس کے, بھائی یہ وجہ تھی, یہ ان میں سے یہ وجہ ہوئی. تو میرا خیال ہے ڈاکٹر اکرم بھی اس چیز کے اوپر تھوڑا سا ان کو زور دینا چاہیے. اچھا, ہمیں اپنا بی پی عام طور پر روٹین میں نا چیک کرواتے رہنا چاہیے. 40+ والوں کو خاص طور سے, شوگر کے پیشنٹ والوں کو اس سے زیادہ خاص طور سے, اور جن کی ہائی رہتی ہے ان کو اس سے بھی زیادہ خاص طور سے, اور جن لوگوں کی کمر 40 سے اوپر ہے ان کو تو بھائی چیک ہی کروانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں ہفتہ 15 دن کے اندر بھی چیک کراتے رہنا چاہیے. اگر 40+ ہے کمر تو وہ بہت رسک کے اوپر ہو جاتے ہیں. اچھا, دوسرے جو ہے نا بلڈ پریشر کو ہمیشہ دونوں بازوؤں پر دیکھنا چاہیے. مطلب آج ایک دفعہ ہی دیکھ لیا ایک طرف ہے, اگلی دفعہ دوسری طرف, لیکن دونوں بازوؤں کے اوپر ہمیں بلڈ پریشر کو اپنے چیک کرنا چاہیے کہ بھائی کیا آخر وجہ ہے کہ ایک طرف اتنا آ رہا ہے اور ایک طرف اتنا آ رہا ہے, اور اس کے اوپر بھی کبھی ہم بات کریں گے. اچھا, زیادہ تر لوگوں کو بی پی کی وجہ یا کوئی بھی کاز نہیں پتہ چلتا. 90% لوگوں کو وداؤٹ کاز ہے, بلائنڈ ہوتے ہیں ہم لوگ بالکل. اکثر پوچھا ہمیں کیوں ہوا, بھائی پتہ ہی نہیں. آپ کو نہیں پتا, پھر کس کو پتا ہوگا. مطلب لوگ بھی تو اس ٹائپ کے سوالات کرتے ہیں بیتوکے قسم کے. اپنی ڈائٹ کو چیک نہیں کریں گے, اپنے کھانے پینے کو چیک نہیں کریں گے, اپنے لائف سٹائل کو چیک نہیں کریں گے, بس آہستہ آہستہ اپنے بلڈ پریشر کو بڑھاتے رہیں گے. اچھا, ہائی بی پی کا رسک جو ہے نا عام طور پر ایج کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے. بی پی جو ہے ہائی جو ہے مردوں میں زیادہ ہے یا کامن ہے, اور عورتوں کو عام طور پر 65 سال کی عمر کے بعد ہائی بی پی ہوتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے, 35 سال کی لڑکیوں کو بھی ہائی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. تو چیک کرنا چاہیے, خاص طور سے پریگنینسی میں, اور یا اگر پریگنینسی یا انفرٹیلٹی کا علاج کرا رہا ہوں تو تب بھی ضرور کرنا چاہیے انہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر کتنا رہتا ہے, اور ہر ایک کو معلوم کرنا چاہیے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں جب یونیورسٹیز میں اور اس میں جس جگہ پہ کالجز میں یہ ہونا چاہیے کہ جو 25 سال اور اس کے آس پاس کے لوگ ہوں ان کا بلڈ پریشر تو ضرور ہی چیک کریں. میڈیکل کالج کی جو بھی لڑکیاں ہوں گی یا اور جگہ ہے, پھر پی ایچ ڈی جو ڈاکٹرس ہیں, پروفیسر ہیں, لیکچرار ہیں, ان لوگوں کے بھی بلڈ پریشر کا ایک باقاعدہ چارٹ ہونا چاہیے کہ آپ کا بلڈ پریشر کتنا ہوتا ہے گا. اچھا, ہائی بلڈ پریشر عام طور پر فیملیز کی پہچان ہوتی ہے. تو پہچان سے مراد میری ہے کہ ان کے اندر رن کرتا ہے, بہت زیادہ رن کرتا ہے. آپ جتنا کچھ کر لیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو کیوں بلڈ پریشر ہے, لیکن بلڈ پریشر ہے. ان لوگوں کو فوراً اپنے بلڈ پریشر کو چیک کرنا چاہیے. اچھا, اوور ویٹ یا اوبیس لوگ جو ہوتے ہیں, آپ کا وزن جتنا ہی زیادہ ہوگا اتنے ہی جسم کے ٹیشوز کو خون اور آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوگی. اس طرح بلڈ ویسلز کو خون کی سپلائی بھی زیادہ ہوگی تو خون کی نالیوں پر خون کا دباؤ بڑھتا رہے گا. اس سے جوڑے سب سے زیادہ دل کو کتنا پمپ کرنا پڑے گا, دل کی محنت جو ہے الٹیمیٹلی بڑھ جائے گی. اچھا, جن لوگوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز بالکل نہیں ہوتی ہیں, بہت کم ہوتی ہیں, نہ ہونے کے برابر ہے, ہل کے کچھ کھانے پینے کو تیار نہیں ہیں گے, یعنی کہ ذرا سا بھائی آپ چل کے جا کے کچن سے کچھ لے کے آ جاؤ, باہر چلے جاؤ, مطلب مارکیٹ چلے جاؤ, مسجد چلے جاؤ, لیکن نہیں وہ بائک کے اوپر جائیں گے, کسی کے ساتھ کا انتظار کریں گے. جبکہ بلڈ وائٹ وہ واک جو ہے ایک بہت اچھی ہے, جس میں واک کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی شامل ہے. فل ایکسرسائز کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ آپ کو کتنی ایکسرسائز اس میں کرنی چاہیے. میں نے واک کے اوپر بھی ایک پروگرام کیا تھا, میرا خیال ہے کہ اگلے جمعے یا اس سے اگلے جمعے کو مجھے دوبارہ اس کو کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ موسم بڑا اچھا ہے اور اس موسم میں ہمیں ایکسرسائز اور واک کے اوپر کرنا چاہیے. کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹیز نہ ہونے سے وزن بڑھے گا, کولیسٹرول چکنائی کی مقدار میں اضافہ ہوگا. اول تو ہمیں چکنائیاں بند کر دینی چاہیے. جس طرح بھی ہم زیادہ چکنائی کھا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے پرابلم ہوتا ہے. چکنائی کھانا پرابلم نہیں ہے, چکنائی کو ہضم کرنا پرابلم ہے. جب آپ ہضم بھی نہیں کر رہے ہیں اور اس کو اسٹور کیے جا رہے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے, تو خون کی روانی میں رکاوٹ ہوگی, نالیوں پر دباؤ پڑے گا, اور دباؤ پڑے گا تو ہم اسے بلڈ پریشر کہتے ہیں یہ. اچھا, اس کے علاوہ ہمیں جو ہے نا اپنی ڈائٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بند کرنی چاہیے, جیسے ٹوبیکو ہے, سالٹ ہے,
تو ہمیں بند کر دینی چاہیے. اسٹریس اپنا کم سے کم لینا چاہیے. جبکہ جو ہے جتنے بھی الکوہل پینے والے لوگ ہیں، بہرحال الکوہل ہمارے یہاں مسلمان بھائی بھی بہت شوق سے پیتے ہیں گے، تو ان سے کوئی حرج نہیں ہے گا. پر حرج یہ ہے کہ بس بلڈ پریشر آپ کو ہوگا اور آپ کے لیے پرابلم ہوگی، کڈنیز کے اوپر آپ کے اسٹریس ہو جائے گا. تو اسٹریس آپ کو نہیں لینا چاہیے. بہت ساری کرونک کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ کڈنی کے ڈیزیز ہیں گے، سلیپ ایپنیا ہے، اور بلڈ پریشر وغیرہ کو اس میں یہ بہت زیادہ بڑھانے کا امکان ہو سکتا ہے. اچھا، آپ نے اپنے بلڈ پریشر کو بغیر دواؤں کے کیسے کنٹرول کرنا ہے گا؟ آپ کو بلڈ پریشر کی تشخیص تو ہو چکی ہے، ڈائگنوز ہو گیا ہے کہ اب آپ کو بلڈ پریشر ہے. تب آپ کو فکر ہوگی کہ کیا دوائیں شروع کریں، کیا کیا ایسی ہم احتیاط کریں کہ تاکہ ہم اپنے بی پی کو نارمل کر سکیں. لائف اسٹائل کو کس طرح تبدیل کریں. اپنے ہائی بی پی کو کنٹرول کرنے کا بھی یہ بہت اہم طریقہ ہے. ایک اچھے لائف اسٹائل کی مدد سے آپ اپنے یعنی کہ ہائی بی پی کو کامیابی سے کنٹرول کر سکتے ہیں. بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے لائف اسٹائل کو ابھی سے تبدیل کر لیں، محتاط زندگی گزارے، تو ہم کو ہائی بلڈ پریشر ہی نہیں ہوگا. لیکن ہم وہ کیا پہلے تو کہا جاتا تھا کہ بلڈ پریشر جو ہے نا امیروں کی بیماری ہے گی. ایک ڈرامہ ایک دفعہ آیا تھا نا، تو اس کے اندر وہ جو تھا ان کی کوئی خالہ جو امریکہ سے آ رہی ہوتی، تو سب کو امیر بننے کا شوق ہوتا ہے، ہاں غالباً ان کے ہی. تو اس کے اندر وہ ایک لڑکا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں سب ایک سے ایک اسمارٹ بن رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک ڈبیا بھی لے کے آ جاتا ہے. تو ان کی اماں پوچھتی ہیں یہ ڈبیا، ماما بلڈ پریشر کی گولیاں لائے نا، امیروں کو تو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے. لیکن اب بہرحال اب غریبوں کو بھی ہوتا ہے. اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اب امیر اور غریب میں کوئی اس کے فرق نہیں رہے گا. تو اب ہم کو جو ہے اگر ہم اپنے لائف اسٹائل کو ابھی سے تبدیل کریں اور اس کو ٹھیک رہے، تو ہمیں ہائی بلڈ پریشر نہیں ہوگا. اور ہم اس طرح بہت ساری دوائیں جس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی شدید ہو سکتا ہے، ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اور بی پی کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ بھی تو ہے. یہاں پر ہم بہت ساری لائف اسٹائل میں تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کی مدد سے ہم ہائی بی پی کو بغیر دواؤں کے کنٹرول کر سکتے ہیں. ایسا بی پی کی بہت ساری دوائیں آپ کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا بی پی کنٹرول کرے گا، لیکن بنیادی طور پر وہ امپوٹینسی کر دیتی ہیں. جس میں بیٹا بلاکر خاص طور سے ہے، جیسے ٹینورمن وغیرہ یا ٹینولول جو ہے، وہ کیا کرے گی کہ آپ کو امپوٹینسی کر دے گی. اب امپوٹینسی کر دے گی تو آپ اس کے لیے مزید پھر دوائیں کھائیں. مزید دوائیں کھائیں گے تو مزید آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا. تو میرا ایک بلا وجہ کے جھنجٹ میں ہے. اگر ہم اپنے لائف اسٹائل کو اچھا رکھیں اور اپنی چیزوں کو اچھا رکھیں، ڈائٹ کو اچھا رکھیں، تو آئی تھنک کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے. لیکن پھر بات یہ نا، حکیم ڈاکٹر کریں گے کیا؟ اگر ان کے پاس یہ ہاسپٹل سارے بند ہو جائیں گے. یہ انڈیا کا یاد ہے وہ لطیفہ تھا، یہ قصہ تھا. تو وہاں کے پرائم منسٹر کو لوگوں نے کہا کہ جی آپ آئیں اور ہم نے ہاسپٹل بنایا ہے، بہت جدید ہے اور اچھا ہے اور یہ ہے، تو آپ اس کا افتتاح کریں. وہ تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی. کہیں گے بھائی میری تو خوشی اس دن ہوگی کہ جب آپ ایک ہاسپٹل کو بند کر دیں اس لیے کہ جی مریض ہی نہیں آ رہے. تو اصل تو کامیابی یہ ہے. میں تو ہمارے پاس ڈاکٹر حکیم اس لیے کم ہے کہ جی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور بیماری کی آدھی وجہ بڑھنے کی یہ ہے کہ ہم اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا، بی پی جو ہے یا بلڈ پریشر جو ہے کب بڑھتا ہے؟ اس وقت بھی بڑھ سکتا ہے کہ جبکہ ہمارا وزن بڑھنا شروع ہوتا ہے. اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، اس کو سلیپ ایپنیا وغیرہ بھی ہم کہتے ہیں، جو آپ کے بلڈ پریشر کو مزید بڑھاتی ہے. اپنے وزن کو کم کرنا یا لائف اسٹائل کی تبدیلی میں ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ہم اپنے اگر لائف اسٹائل کو تبدیل کر لیں، وزن کم کریں، چاہے کتنا ہی معمولی کیوں نہ کم ہو. اچھا، ہم وزن کم بھی نہ کریں لیکن ہمیں واک کرنی ہے. وزن بے شک ہو سکتا ہے کم نہ ہو، لیکن اگر ہم واک کرتے رہیں، لائف اسٹائل کو بدل لیں، اپنے ڈائٹ کو بدل لیں. آپ کے پاس ایک بہت اچھی ڈائٹیشین موجود ہے، آپ ان سے رابطہ کریں اور سیکھیں کہ جی بلکہ ان کے پروگرام ہی دیکھیں کہ سنیں کہ ان کے پروگراموں میں کتنی اچھی ڈائٹ کا ہر چیز بتا دی جاتی ہے کہ جی آپ لوگ یہ ڈائٹ کریں اور کتنا آسان کام ہو جاتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر قابو رہے گا، آپ کی شوگر قابو رہے گی. تو اگر یہ نہیں کم ہو رہا ہوتا تو آپ کو صرف یہ کر لینا چاہیے کہ اپنا وزن کم نہیں کر رہے تو واک خوب اچھی کریں اور اپنی ڈائٹ کا خیال کریں. اگر ایک کلو وزن کم ہوگا تو صرف 1 mm سے لے کے 10 mm آپ کا کم ہوگا. لیکن اگر آپ 10 کلو وزن کم کر لیں، جیسے کسی کا 100 کلو ہے اور 100 کو اگر وہ 90 کلو کر لیتا ہے، تو 140 اگر اس کا بلڈ پریشر رہتا ہے تو 130 ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ ہمیں اپنی کمر پہ بھی نظر رکھنی ہوگی کہ ہماری کمر جتنی کم ہو. ہمیں عام طور پہ خیال کرنا چاہیے کہ اپنی کمر کو نا 32 سے لے کے 36 37 تک کر کے 38 بھی اگر ہم کر لیں، لیکن 38 کرنے کی کوئی شوق نہیں ہے کہ آپ اس سے کم ہی کریں.
جبکہ ہائی بلڈ پریشر کا امکان بڑھ جائے گا جتنی زیادہ ہوگی. عورتوں کا رسک فیکٹر کتنا ہے؟ 35 سے زیادہ. ماشاء اللہ اب آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں 35 سے کمر کی وجہ لوگوں کے کمرے ہوتے ہیں گے، تو جتنے اگر 35 انچ سے زیادہ ان کی کمر ہوتی ہے تو ہائی بلڈ پریشر کا ان کے بھی امکان بڑھے گا خواتین میں. تو آپ اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں ضرور مشورہ کریں. اس کے علاوہ ایکسرسائز جو ہے کرنے کے ہر ہفتے میں تقریباً 150 منٹ منیمم یہ ہے کہ ہر ہفتے میں تقریباً 150 منٹ کے 5 دن جو اگر ہم کرتے ہیں تو 30 منٹس بنتے ہیں گے ایوریج. اور اگر 4 دن کرتے ہیں تو یہ 7 دوری 14 20 22 منٹ بنتے ہیں. لیکن منیمم بھی 5 منٹ تو آپ کو کرنے ہیں، جبکہ آپ کو فزیکل ایکسرسائز بھی کرنی ہے، یعنی کہ ہاتھ پیر چلانا ہے. آپ نے اس کا شاید اکشے کمار کا ایک کلپ چلتا تھا، ٹھیک ہے کوئی تھوڑا زیادہ وہ بول جائے، لیکن اس نے ایک دفعہ کہا تھا، کہنے لگا کہ اس کی کلپ میں چل آدمی چیزیں کہا، کہنے لگے کہ ہمیں اپنی زندگی کے لیے 24 گھنٹے میں سے کم از کم 1 گھنٹہ اپنے لیے نکالنا چاہیے، جس کے اندر ہمیں ایکسرسائز کرنی ہے، واک کرنی ہے، ہاتھ پیر چلانا ہے، ہم چاہے جم جائیں چاہے گراؤنڈ جائیں. اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں مر جانا چاہیے. ساتھ چیزیں مر جانا چاہیے نہیں ہے گا، لیکن انسان اس سے میں جو ہے اپنے لائف اسٹائل خراب کرے گا، بیماریاں ہوں گی، اس کی بہت ساری چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. تو اس طریقے سے اس کو ہمیں ایکسرسائز کے اوپر بہت زیادہ زور دینا چاہیے. جب 150 منٹ کی ایک ہفتے کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہمارے یہاں 5 سے 10 mm کی کمی کر mmHg تو کم کر سکتی ہے. اور آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو آپ کو ریگولر ایکسرسائز کرنا ہوگی. اور اگر آپ نے اسٹاپ کیا تو یہ بی پی دوبارہ بڑھے گا. یہ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں لائف ٹائم کے لیے اب آپ نے کرنی ہے، کہ اگر ریگولر ایکسرسائز آپ کریں گے تو آپ بی پی سے محفوظ رہیں گے. اور اگر بی پی ہے تو آپ کو ریگولر ایکسرسائز ہے اس کو نارمل لمٹ میں رکھنے کے لیے کرنا ہوگا. ایروبک ایکسرسائز ہے جو کہ ہائی بی پی کو کنٹرول رکھے گی، جیسے واکنگ ہے، جاگنگ ہے، سائیکلنگ ہے، سوئمنگ ہے، ڈانسنگ ہے. ڈانسنگ میں سب میں مذہبی لوگ ہوتے ہیں تو بہرحال ڈانس اس کا اس طرح نہیں ہے، لیکن ہلکا پھلکا اپنے واک یا جیسے کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے. گی ہیلدی ڈائٹ، فروٹ، ہول گرین، تمام قسم کا اناج کھائیں، ویجیٹیبل، سبزیاں. اس وقت تو سبزیاں بہت ہیں اور بہت سستی بھی ہیں، تو ہمیں ویجیٹیبلس کا استعمال بڑھا دینا چاہیے. لو فیٹ جو ہے ڈائٹری پروڈکٹس ہونی چاہیے. چکنائی بالکل اتار دیں. گائے کا دودھ استعمال کر لیں، بھینس کا دودھ ہے تو پھر بھی زیادہ چکنائی ہے، لیکن گائے کے دودھ میں تو نہیں ہے. تو اسی لیے اپنی ڈائٹ میں چکنائی کا استعمال جتنا کم ہوگا یا بالکل ختم کر دیں تو ہم اپنے ہائی بلڈ پریشر میں 1 mmHg کا اضافہ میں کمی کر سکتے ہیں. تو ہم اسی طرح یہ ہم 1 سے لے کے 10 تک کا جو سمجھ رہے ہیں mmHg یا بلڈ پریشر کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ بہت ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کو جو ہے بہت آسانی ہو جائے گی کہ آہستہ آہستہ یہ آپ کو کم ہو جائے گا. ڈائٹری اپروچ جو ہے یہ اسٹاپ کر دیتی ہے ہائپر ٹینشن کو، جس کا ذکر ابھی اور آگے کرتا ہوں میں. لیکن اپنی ایٹنگ ہیبٹ کو تبدیل کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا. اپنی فوڈ ڈائری بنائیں. بہرحال میں تو صحیح بات ہے مشورہ دوں گا، میں بہت زیادہ اس میں نہیں ہے، لیکن اگر ڈاکٹر فاطمہ کے آپ لیکچر سن لیں تو اس میں آپ کو بہت اچھے ڈائٹری ٹپس جو ہیں گے وہ مل جائیں گے، اور ان کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ ایک ڈائری بنائیں، اس میں لکھیں کہ آج کے دن آپ نے کیا کھایا، اور مانیٹر کریں کیا کھایا، کتنا کھایا، کب کھایا اور کیوں کھایا. اپنی غذا میں پوٹاشیم کا اضافہ کریں. پوٹاشیم خود بھی سوڈیم کے افیکٹس کو کم کر دیتا ہے. مطلب یہ ایک دوسرے سے کیا کہنا چاہیے کہ انورس پروپورشنل ہے، کہ تو ایک چیز کم ہوگی، اگر سوڈیم زیادہ ہوگا تو پوٹاشیم کم ہو جائے گا، پوٹاشیم زیادہ ہوگا تو سوڈیم کم ہو جائے گا. بجائے اس کے کہ ہم سپلیمنٹ استعمال کریں، اپنی غذا میں پھل اور سبزیوں کا بھی اضافہ کریں. اور اپنے ہم ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کیا ہمیں یہ کرنا ہے. بہرحال آپ کے پاس یہ ڈاکٹر تو موجود ہے ہی. اچھا، ریڈیوس سوڈیم. اب سب سے زیادہ جو ہے اپنا بلڈ پریشر جب ہائی ہے تو کھانوں میں نمک کی مقدار بڑھا دیں. نمک خاص طور سے بازار کے کھانوں میں، ڈبہ پیک کھانوں میں، پیزا، برگر، اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں ہمیں سب بند کر دینی چاہیے. یہ کوئی ہمارے لیے ہیلدی لائف اسٹائل کی چیزیں نہیں ہیں، اچھے لائف اسٹائل کے لیے اچھی ہماری ڈائٹ نہیں ہے. یہ اپنے کھانوں میں نمک بند کریں، جس کی وجہ سے آپ کا بی پی 5 سے 6 mm تک کم ہو جائے گا. زیادہ تر بالغوں میں 150 جو ملی گرام تک، ہم جو بالغوں میں نمک کی مقدار بتاتے ہیں 150 ملی گرام تک نمک جو ہے پورے دن میں کافی ہوتا ہے. لیکن سوڈیم کو اپنی غذا میں کم کرنے کے لیے کیا ہے، وہی بات ہے کہ بازار کے تمام کھانے بند کریں، ڈبہ پیک کھانے بند کریں. کبھی بھی نمک کا اضافہ نہ کریں، چھڑکے نہیں، اس کے اوپر کبھی بھی نمک نہ چھڑک کے کھائیں. تو ایسا ایسا اپنی غذا میں نمک کو کم کرنا شروع کر دیں، یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. اس طرح آپ کی زبان بھی اس کی عادی ہو جائے گی اور آپ بھی کم نمک استعمال کرنے کے عادی ہو جائیں گے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. 9 بج گئیں گے، پھر انشاءاللہ کسی دن ایسی چیزیں کنٹینیو کرتے رہیں گے.